जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव में आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू लेके आए हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पंजाब की क़यादत में इनका बड़ा अहम नाम है। पीएमएल पंजाब के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, डस्का से इनका ताल्लुक है। 2018 में भी इलेक्शन जीता, अब भी इलेक्शन जीत के आए हैं और लोकल गवर्नमेंट के ये वज़ीर हैं और कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम भी इनके ज़िम्मे है। ज़ीशान रफ़ीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मदु किया। अच्छा, ये पंजाब हुकूमत का जो काम है उसके बारे में तो लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन बहुत कुछ होना भी रहता है। आपका जो मिनिस्ट्री है उसमें सुथरा पंजाब के हवाले से चैलेंजेस क्या क्या आपको दिखाई देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो है कि सुथरा पंजाब जो है ये अपनी नौइयत का एक मुनफरद प्रोग्राम है। कैसे? और ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सूबे में इस तरह का प्रोग्राम आज से पहले कभी आया ही नहीं। देखिए, ये सॉलिड वेस्ट का कोई निज़ाम हमारे किसी इलाके में भी मौजूद नहीं है। पूरे पाकिस्तान की मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो हम्म। ये आप समझें कि ये एक बड़ा मुश्किल काम था जो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इसका आगाज़ किया। और मेनली जो ये मॉडल उन्होंने बनाया, जब ये बनाया तो उन्होंने ये मॉडल बनाया अर्बन और रूरल एरियाज़ के लिए इकट्ठा एक जैसा बिल्कुल मॉडल बनाया, हम्म। यकसान निज़ाम बनाया। फिर इसको हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस मॉडल को जो है ना वो लेके आए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस मॉडल की जो कैपेसिटी बनाई गई वो पहले बाकायदा एक स्टडी करके कि पंजाब के अंदर एक्चुअली रूरल अर्बन साइड पे कूड़ा इकट्ठा कितना होता है, कितना जो है ना रोज़ कूड़ा पैदा होता है, जिसके हम्म। हिसाब से हमें ये निज़ाम बनाना है। तो वो उसको हमने देखते हुए तकरीबन 60,000 टन डेली जो कूड़ा पैदा होता है पंजाब के अंदर, उसकी जो है ना उसको सामने रखते हुए इस निज़ाम को बनाया गया। और सीएम पंजाब ने, क्योंकि ये एक अपनी नौइयत का मुनफरद प्रोग्राम है, इससे पहले कभी इस तरह का प्रोग्राम आया को नहीं, कोई इससे पहले कोई स्टडी ऐसा मौजूद को नहीं। तो हमने शुरू में कोशिश की कि सीएम से गुजारिश की कि हम कोई पायलट करें, लेकिन सीएम ने कहा नहीं, मैंने ये प्रोग्राम जो है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, ये बुनियादी सहूलत है पंजाब के अवाम को जो सीएम ने कहा जी मैंने प्रोवाइड करनी है। और हम्म। इसको जो है ना हम पूरे पंजाब में एक टाइम पे ही शुरू करेंगे। और ओके। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पंजाब के हर कोने में मौजूद है, पंजाब के हर देहात के अंदर मौजूद है। और इसकी ज़िंदा मिसाल जो रिसेंटली आपने देखी, जो हमारा ईद का टाइम गुजरा है, ओ। पूरे पंजाब ने, पूरे पाकिस्तान ने, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोगों ने सुना उन्होंने इसकी तारीफ की है। तो ये ज़ीशान मैं रफ़ीक साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो इस दफ़ा ईद पर इस तरह आलाइशों की सफाई का काम किया गया पंजाब में, वो सबके लिए बहुत हैरत अंगेज था। मलिक शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में भी पंजाब बहुत साफ सुथरा था, चीज़ें बेहतर हो रही थी। बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में आके चीज़ें बर्बाद हुई। लेकिन सफाई एक चीज़ है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ईद के मौके पे सफाई के बाद लाखों लीटर जो है अर्के गुलाब गलियों में वो उसका छिड़काव किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये अच्छा, इसमें मैं एक बुनियादी चीज़ जो बात करना चाहता हूँ, ये मैं इस पे भी आऊँगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। लेकिन इससे पहले ये मुमकिन कैसे हो सका? देखिए ना, पंजाब के अंदर 24,000 से ज़्यादा गाँव हैं। पंजाब हम्म। के अंदर बड़े-बड़े शहर हैं, छोटे-छोटे शहर हैं, 200 से ज़्यादा शहर हैं हमारे पंजाब के अंदर। इतना बड़ा पंजाब है, 13 करोड़ की आबादी का पंजाब है। तो ये 3 दिनों में ये कैसे मुमकिन हो सका? क्योंकि ये इसीलिए मुमकिन हो सका क्योंकि इस प्रोग्राम का जो नेटवर्क है, वो पंजाब के हर कोने में मौजूद था। ये प्रोग्राम आ चुका हुआ था, हर कोने में हमारे लोग मौजूद थे। आपको मालूम मैं बताता जाऊँ कि इस प्रोग्राम के तहत सीएम पंजाब के इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन सवा लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिल चुकी हैं। 1,28,000 सवा लोग। लाख लोगों को नौकरियां मिल गई, बहुत अच्छी और बात है। इसके अलावा तकरीबन जो हमारी, मैं भी रूटीन की बात कर, ईद उल अज़हा के मैं उसकी ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, तो हमारा रूटीन में सिस्टम चल रहा होता है। फिर तकरीबन 26,000 से ज़ायद हमारी फ्लीट मौजूद है, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन में जो मशीनरी है वो मौजूद है, जो कूड़ा उठाने में मददगार होती है, जो और ये सारी चीज़ें एक डिजिटल सिस्टम के साथ लिंक्ड हैं। हम यहाँ बैठे, लाहौर में बैठे एक एक चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। इतना परफेक्ट सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह सीएम एक पंजाब ने किया। आपकी हुकूमतों पे और एतराज माजी में ये रहा कि पीएमएल एन की हुकूमत
لاہور کو تو ڈیولپ کرتی ہے، لیکن باقی پنجاب جو ہے وہ ان سہولیات سے، خدمات سے محروم رہتا ہے۔ اس پروگرام کے سلسلے میں کیا صورتحال؟ دیکھیں سترہ پنجاب پنجاب کے ہر کونے میں ہے. میں نے چیلنج کیا، میں آپ کو بتاؤں، میں نے باقاعدہ میڈیا پہ آ کے چیلنج کیا. میں نے کہا جی کہ آپ باقی صوبوں سے میں نے چیلنج کیا، میں نے کہا آپ اپنا بہترین علاقہ پکڑ لیں، کراچی پکڑ لیں، پشاور پکڑ لیں، ہماری دور دراز کی کوئی تحصیل پکڑ لیں. یقین مانی کہ میاں والی کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر سے بھی لاشیں اٹھائی گئی ہیں، راجن پور بھکر کی طرف سے، وہاں سے بھی دور دور جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں سے بھی لاشیں اٹھائی گئی ہیں، اور بار بار اٹھائی گئی ہیں. ہم نے اس میں 1,20,00,000 تقریباً ہم نے جو بیگس تھے وہ تقسیم کیے لوگوں کو، ان ایڈوانس تقسیم کیے. پھر اس کے بعد جو آپ نے ارکے گلاب کی بات کی، 30,000 لیٹر سے زیادہ ارکے گلاب ہم نے جو ہے نا اس میں یہ کس استعمال کا کیا. آئیڈیا تھا ویسے؟ یہ سی ایم پنجاب کا آئیڈیا تھا جی. اور یہ سی ایم کی اچھا اس کے پیچھے مین وجہ کیا تھی؟ دیکھیں علائشیں اٹھ جاتی ہیں، علائشیں اٹھنے کے بعد ان علاقوں سے بدبو آتی ہے، تعفن ہوتا ہے۔ لوگوں کا بالکل تعفن اٹھتا ہے، وہاں سے لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے فینائل کا بھی استعمال کیا، ارکے گلاب کا بھی استعمال کیا، اور لائم کا بھی استعمال کیا. یہ تینوں چیزوں کا جتنا میکسیمم ہو سکتا ہر جگہ پہ استعمال ہوا. لوگوں نے اس دفعہ جو امپورٹنٹ چیز یہ کی، لوگ کہتے ہیں جی کہ جب ہم ان علاقوں سے گزرتے تھے جہاں پہ قربانی ہوتی تھی یا یہاں پہ علائش ہم پھینکتے تھے، آدھے گھنٹے بعد گزرے ہیں تو وہاں پہ کسی چیز کا نام و نشان کوئی نہیں تھا. اس کے بعد وہاں سے تعفن بھی نہیں اٹھ رہا تھا، وہاں سے کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی. اب یہ وہ چیز ہے جو پنجاب میں پہلی دفعہ پنجاب نے کی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ باقی صوبوں کو سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے. عوامی خدمت کا اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا جو ستھرا پنجاب ہے. ہر گاؤں کے اندر اس کا نیٹ ورک ہمارا موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں، حالت ہمارے یہاں پہ یہ تھی کہ جو گاؤں 100 سال پہلے بنا ہے، 100 سال سے کوڑا اس گاؤں کے اندر اکٹھا ہو رہا تھا. اب آپ جب پنجاب کے اندر جا کے دیکھیں، چیزیں صاف ہو چکی ہیں، کوڑے اٹھ چکے ہیں، روٹین آپریشن چل رہا ہوتا ہے. لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ پاکستان کے کسی خطے میں یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ ممکن ہو سکا سی ایم پنجاب کی اس لیڈرشپ کا یہ کرشمہ یقین کرے. جو لیکن سی ایک ایم بات مجھے بتائیں، آپ کا جو پورٹ فولیو ہے آپ کی وزارت کا، وہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں، کوئی الیکشن ہی نہیں کرا رہے آپ. کتنے عرصے ہو گئے ہیں، عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں الیکشن کرائیں، آپ الیکشن نہیں کراتے. تو پھر کیوں نہیں کراتے بھائی؟ دیکھیں جی، ہمارا تو ٹریک ریکارڈ میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون جب گورنمنٹ میں آئی ہے، آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروائے ہیں. 90 میں پہلی دفعہ جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں، اس ٹینور کے اندر بھی ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائے ہیں. پھر 97 میں جب سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر بنتے ہیں، پھر بھی ہم نے الیکشن کروائے ہیں. 2013 میں جب تیسری دفعہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں، ہم نے اس وقت بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائے تھے. یہ ہے ہمارا ٹریک ریکارڈ. اور جو ہمارے میں اس پہ آنے لگا ہوں جی، میں پہلے آپ کو ذرا بتا دوں کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ کا ہے، ہم اس پہ کر کیا رہے ہیں ایکچولی. اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ 2018 میں ایک لوکل گورنمنٹ موجود تھی. 2017 میں جب الیکشنز ہم نے کروائے ہیں، 2017 میں لوکل گورنمنٹس موجود تھی. 58,000 الیکٹڈ لوگوں کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بزداد گورنمنٹ نے گھر بھیج دیا. وہ کیا تھا؟ وہ فاشزم تھا؟ وہ کیا تھا؟ وہ جمہوریت کی خدمت تھی جو وہ کر رہے تھے. یہ جو پھر اس کے بعد اس 4.5 سال پی ٹی آئی نے پنجاب کے اندر حکومت کی ہے. 4.5 سال میں انہوں نے 3 ایکٹ بنائے ہیں، لیکن الیکشن نہیں کروایا. کیوں نہیں کروایا؟ کیونکہ جب بھی ایکٹ بناتے تھے اس میں ای وی ایم ڈال دیتے تھے، نہ ہوگی ای وی ایم نہ ہوگا الیکشن. یہ تھا ان کا مائنڈ سیٹ. ہم نے الحمدللہ 1 سال کے اندر اپنا ایکٹ جو ہے نا وہ کیبنٹ سے منظور کرا کے اس کو اسمبلی میں پیش بھی کر دیا ہوا. میکسیمم انشاءاللہ اگلے مہینے کے اندر جولائی کے اندر ہمارا اسمبلی سے ایکٹ پاس ہو جائے گا. جب ایکٹ پاس ہو جائے گا پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر شیڈول جاری کرنا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ حلقہ بندیاں کرنی ہے، تو پروسیس تو شروع ہو جائے گا. تو ہم نے تو کوئی رکاوٹ نہیں کی. اور پہلی دفعہ میں اس پہ آپ کے پروگرام سے کے توسط سے میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، پہلی دفعہ جو ایکٹ اس دفعہ ہم نے الحمدللہ جو پاس کرایا ہے اس وقت کیبنٹ سے، اور جو اس وقت اسمبلی میں موجود ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نچلی سطح پہ لوگوں کو اختیارات دینے جا رہے ہیں. پنجاب کے اندر پہلی دفعہ تحصیل کا ٹیئر جو ہے نا ہم
اس کو اتنا اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں کہ تحصیل کے اندر لوگوں کے مسائل اپنی تحصیلوں کے اندر حل ہوں گے, ان کو ضلعوں میں بھی آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور جی یونین کونسل کا جو بنیادی ٹیئر ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. اس تو پروگرام میں بڑی بات یہ ہوگی کہ آپ ہمیں کچھ اندازہ کچھ آئیڈیا دے دیجئے کہ کب جی تک پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہو سکیں گے, کوئی دیکھیں مہینہ جی, بتا دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جولائی میں انشاءاللہ ہمارا یہ اسمبلی سے پروسیس مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد 1-1.5 مہینہ چاہیے ہوگا گورنمنٹ کو, جس میں ہم نے ڈیمارکیشن کرنی ہوتی ہے, ٹھیک رورل اربن ایریاز کی ڈیمارکیشن. 1 مہینے کا تقریباً پروسیس ہوگا, وہ ہم انشاءاللہ کر دیں گے. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نا, وہ اس میں ڈیلیمیٹیشن انہوں نے کرنی ہے. وہ ٹھیک ڈیلیمیٹیشن 3 سے 4 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ سمجھیں کہ آپ اینڈ آف دس ایئر جو ہے نا ہمارے پاس ہر چیز تیار ہوگی. پھر اس کے بعد نارملی جو بلدیاتی الیکشن ہے, کیونکہ اس کا اسپیم بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو فیز ویز کروایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس کا آغاز جو ہے نا ہم کوئی ایک دن بھی ہم ضائع نہیں کریں گے. جو بھی ٹھیک پروسیسز ہیں وہ مکمل ہوتے جائیں گے, ساتھ ساتھ ہم ایک دن بھی انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے. زبردست زبردست. اچھا, جو پہلے بات کی جاتی تھی کہ جو مختلف حکومتیں ہیں نا, وہ اس لیے الیکشن نہیں کراتی کہ ایم این اے ایم پی اے کی وجہ سے طاقت ان کے ہاتھ میں رہتی ہے, اور یہ جو کام ہمارے ایم این اے ایم پی اے کر رہے ہیں, گلیاں بنوا رہے ہیں, نالیاں بنوا رہے ہیں, پلوں کو افتتاح کر رہے ہیں, یہ ان کے کام نہیں ہے, ان کے کام قانون سازی ہے. تو جب طاقت لوکل گورنمنٹ کی طرف چل جائے گی تو لوگوں کے پاس سے پاور نکل جائے گی. اس وجہ سے حکومتیں ڈرتی تھیں الیکشن کروانے سے بلدیاتی. یہ کس حد تک درست بات ہے؟ ضرور میں آپ کی حکومت کی بات نہیں کر رہا, جنرلی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ میرا میں دیکھیں پچھلے ٹینیور میں بھی تھا اسمبلی کے اندر, اور اس ٹینیور میں بھی میں اسمبلی میں ہوں. اس وقت بھی ایم پی ایز کا تو ایم پی ایز تو یہ بالکل ان کے بارے میں یہ رائے غلط ہے. میں نہیں مانتا کہ وہ چاہتے ہوں کہ الیکشن نہ ہوں, کیونکہ تمام ایم پی ایز چاہتے ہیں کہ جی لوکل گورنمنٹس آئیں, تاکہ لوکل گورنمنٹس آئیں گی تو ان کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہوں گے. یہ تمام لوگ وہ ہیں جو حلقے میں ان کی ایبسنس کے اندر لوگوں کی خدمت کریں گے, گورننس جو ہے نا وہ بہتر ہوگی. تو اس پہ تو سب کا اگریمنٹ ہے. اصل میں یہ حکومت جو پچھلی تھی اس کا ایک تھا کہ ان کو اپنی پاپولیرٹی پہ شک تھا کہ الحمدللہ ہم یہ چیز جو ہے نا وہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ کروائیں گے. اور میں تو بلکہ پاپولیرٹی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کا الیکشنز ہوتے ہیں. یہ بھی ریسنٹلی ہمارے ضلع سیالکوٹ میں سمڑیال میں بائی الیکشن ہوا ہے. جی اس جی بائی بالکل. الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون نے الحمدللہ ایک تاریخی فتح حاصل کی, ڈبل ووٹ لیے ان سے. اور فافن نے اس کے اوپر جو رپورٹ جاری کی آپ وہ دیکھیں کہ 100% فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا. لوگوں کا جو ایکچوئل جو لوگ جو بات جو ان کا بیانیہ تھا, لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ تباہ کر دیا, بالکل ان کو ریجیکٹ کر دیا. ان کو لوگ آج الحمدللہ پاکستان میں جو خدمت کی سیاست کرنے والے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگ آج افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ سامنے والے الیکشن نے ثابت کر دیا. 40,000 کی لیڈ سے ان کو مار پڑی ہے, وہاں پہ ڈبل کی لیڈ سے ان کو مار پڑی ہے. اور ان صحیح. کے پاس کوئی بات نہیں کرنے کے لیے, ان کو معلوم ہے کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو ابھی تو جیسے سی ایم پنجاب کے انیشیٹوز ہیں, 100+ انیشیٹوز ہیں. یہ انیشیٹوز ابھی آنے شروع ہوئے ہیں, ان کے ثمرات لوگوں تک پہنچنے شروع ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کی سوچ بدلتی جا رہی. جو یہ ثمرات اور پہنچیں گے تو یہ بالکل یہ پی ٹی کا صفایا ہو جائے گا یہاں پہ. لوگ کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کون حل کرتا ہے, ہماری بات بالکل کون کرتا ہے, ہمارے کام کون کرتا ہے, ہمارے لیے کون زندگی آسان کرتا ہے. یہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے لے کے ایک طرح امتیاز رہا ہے, اور آج بھی الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون اسی زبردست. میاں نواز اچھا, شریف کے اوپر چل رہی ہے. اس پہ ہم الحمدللہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کے کام کر رہے ہیں, لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, مریم نواز پہلی دفعہ چیف منسٹر بنی, ان کی کیبنٹ جو ہے زیادہ تر ینگ لوگوں پر مشتمل ہے. آپ اپنی چیف منسٹر کی پرفارمنس اور پنجاب کی صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور اپنی کیبنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں تو اگر بات کروں گا تو یہ کہا جائے گا کیونکہ میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں, میں بات کر رہا ہوں. لیکن یہ بات ہر شخص کر رہا ہے کہ سی ایم پنجاب نے جو پنجاب میں سٹینڈرڈ سیٹ کر دی ہیں نا, مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ڈیلیورنس انہوں نے اس کے معیار سیٹ کر دی ہیں, یہ 78 سال کی تاریخ میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہوا. ایک سال کے اندر 100+ انیشیٹو. میں آپ کو اب کیونکہ یہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں
تو میں اس کا بھی آپ کو کچھ انیشیٹوز اور بھی بتانا چاہوں گا. جی بتائیے. لیکن جو آپ نے بات, پہلے میں اس کا جواب دے دوں جو یہ آپ ان نے کی بات کمپلیٹ کر لیجیے پھر اپنے. کیبنٹ جو ہے الحمدللہ کیبنٹ ان کی ینگ لوگوں پہ مشتمل ہے. کیبنٹ دیکھیں یہ بھی سی ایم پنجاب کو جاتا ہے, انہوں نے ایک بریو ڈیسیجن لیا, وہ بریو لیڈی ہیں, ان کے اندر لیڈرشپ سکلز ہیں, وہ ڈیسیجن لیتی ہیں اور ڈیسیجن کے اوپر کاربند رہ کے اس کے اوپر عمل درآمد کرتی ہیں. یہ نہیں کہ جیسے وہ پرانے دوار میں پچھلے دور کے اندر آپ نے دیکھا کہ جی ایک ٹیم لائے, وہ اپنی ناکامیاں ٹیم پر ڈالیں, اس کے بعد جو ہے نا وہ کہہ دیا جی اب مجھے سمجھ لگ گئی ہے, اب میں ٹیم نہیں لے کے آیا ہوں. 5 دفعہ پنجاب پاکستان کے جو ہے نا وزیر خزانہ بدلے گئے تاکہ اکانومی بہتر ہو. اکانومی کیسے بہتر ہوتی جب اوپر نااہل بندہ بیٹھا تھا تو نیچے کیا ہونا تھا. لیکن یہاں پہ الحمدللہ وہ ایک اہل, قابل اور الحمدللہ وہ ایک بریو شخصیت ہے, انتہائی محنتی ہیں, انتہائی انٹیلیجنٹ ہے, اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ان کی ویژن کے مطابق کام کرتی ہے. وہ اپنی ٹیم کو پورا جو ہے نا وہ ڈیلیگیٹ کرتی ہیں سارے ٹاسک, اس کا پورا فالو اپ رکھتی ہیں. آپ یقین مانیے کہ اس عید کے اوپر 24/7 وہ مجھ سے رابطے میں تھی. 24/7 وہ ہر آرلی بیسس کے اوپر ان کی ان پٹ آ رہی تھی, ان کی ڈائریکشن آ رہی تھی, ہم اس کو عمل درآمد کر رہے تھے. اب اس طرح کا اسٹرانگ فالو اپ جب آپ کی ٹیم کی جو لیڈر ہیں وہ کر رہی ہوں تو پھر رزلٹس کیوں نہیں آتے؟ رزلٹس بالکل آتے ہیں. اچھا اور میں جی اب ذرا جی اپنے جی 2-4 ذیشان تھوڑا سا اپنے ڈپارٹمنٹ یہ میں اپنے باقی ڈپارٹمنٹ بے کے بارے تحاشا میں. ہیں, باقی ڈپارٹمنٹس آپ دیکھیں. اب یہ سالڈ ویسٹ کا جو آپ کے سامنے میں نے بتایا ستھرا پنجاب کا, اس سے اسی طرح سے لیکوڈ ویسٹ کو ڈیل کرنے کے لیے سی ایم پنجاب نے اس کے اوپر بھی جو ہے نا پیرل کام شروع کر دیا. لاہور کے اندر ہمارا لاہور ڈیولپمنٹ پلان چل رہا ہے. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس کے تحت آپ کو بتاتا جاؤں کہ 14,000 سے زائد 14,500 لاہور کے اندر چھوٹی گلیاں اور چھوٹی سڑکیں یہ بن رہی ہیں اس وقت. یہ وہ تھی جو کچی تھی یا جو ٹوٹ چکی تھی, جو بالکل جن کا جو یہاں سے گزرنا بڑا مشکل تھا. اور یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ ان میں واٹر اینڈ سینیٹیشن کی سہولت آتی دی جا رہی ہے. سیوریج لائن چل رہی ہیں اس کے اندر 566 کلومیٹر سیوریج لائنز جو ہے نا لاہور کے اندر ایڈ ہو رہی ہیں. اب یہ اس سے پہلے اس لیول کا کام لاہور کے اندر کبھی نہیں ہوا تھا, کبھی نہیں ہوا تھا. بڑی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی الحمدللہ, وہ بھی ہم نے کی, لیکن یہ جو اس لیول کی ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد یہ نہیں کہ یہ جو کام ہوا ہے تو یہ لاہور تک محدود ہے. اب پنجاب میں ہر شہر کے اندر سی ایم پنجاب یہ کام کرنے جا رہے ہیں. 61 شہر اس دفعہ پنجاب نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا ہے. 61 جو بڑے شہر ہیں, لاہور کے بعد جو بڑے شہر ہیں, ان 61 شہر جو ہے نا ان کے اوپر اسی طرز کے اوپر کام کرنا شروع ہوگا. تقریباً 13 ملین سے زیادہ یہاں پہ اسٹریٹ لائٹس جو ہے نا وہ لگ رہی ہیں لاہور کے اندر. آپ یہ دیکھیں اسی طرح سے پورے پنجاب کے شہروں کے اندر واٹر اینڈ سینیٹیشن کا ایشو حل ہوگا. ٹھیک ہے جی, سیوریج لائنز پڑیں گی. اور وہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر یہ جو ٹیکنالوجی نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پائپس ہیں جو 30 انچی سے بڑے پائپس ہوں گے, جو ٹرشی لائنیں ہوں گی, ان کے اندر باقاعدہ پلاسٹک لائننگ کا تصور ہم لے کے آ رہے ہیں, جس سے اس پائپ کی لائف جو 20 سال ہوتی تھی یا 15 سال ہوتی تھی وہ 100 سال تک چلی جائے گی. اور یہ جو پلاننگ ہم نے پنجاب کے شہروں کے کر رہے ہیں یہ 2050 تک کی آبادی کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں, یعنی کہ فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ کر رہے ہیں. کب کس نے یہ کام کیا تھا؟ لوگ کہتے تھے کہ آج میں گلیاں بنا دوں, وہی گلیاں ٹوٹتی تھی, وہی بار بار لوگ بناتے تھے. جو لوگ بیچارے کچی گلی میں رہ رہے ہوتے تھے ان کے اوپر ان کی طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا. لیکن اب سی ایم پنجاب نے کہا کہ اینڈ ٹو اینڈ سولوشن کریں گے تمام شہروں کا. وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس لگیں گی, وہاں پہ پارکس بنیں گے, بیوٹیفیکیشن ہوگی. یہ دیکھیں یہ وہ کام ہے جو الحمدللہ سی ایم پنجاب نے شروع کر دیا. پھر سب سے اہم بات اینٹی کروچمنٹ آپریشن پنجاب کے اندر ہوا ہے. جی بالکل, یہ تاریخی کام ہوا ہے. مجھے بتائیں کوئی اتنی دلیری کر سکتا تھا؟ آج تک کبھی کسی نے اتنی دلیری کی ہے کہ جو انکروچمنٹ ہوئی تھی وہ ساری انکروچمنٹ کو ختم کیا. تو یہ اتنی دلیری کے ساتھ جو فیصلے سی ایم پنجاب نے جو کیے ہیں, جس کو پنجاب کی 13 کروڑ عوام جو ہے نا وہ اس کو سراہ رہی ہے, وہ اس کو باقاعدہ اس پہ بڑے خوش ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کام کون کر رہا ہے. اور پھر وہ جو اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ہوا ہے اس کے بعد اس کی بیوٹیفیکیشن کا کام اس کو بھی شروع ہو گیا. اچھا ذیشان وقت کم ہے, میں ایک مجھے بس موقع دیجیے گا. یہ صرف شہروں کی حد تک نہیں ہم کر رہے. پنجاب کے اندر پہلی دفعہ مسالی گاؤں کی جو ہے نا وہ
ایک اسکیم سی ہم نے اس وقت شروع کی ہے. اس سال الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے ہم 2600 دیہات بنائیں گے. 800 دیہات اپنے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام سے بنائیں گے, اور ہماری ایک رورل میونسپل کمپنی ہے, اس کے ذریعے سے ہم 1800 دیہات بنائیں گے. 200 دیہات ہم نے ماڈل پچھلے سال کے اندر اس کو بنا بھی دیا ہے. 200 زبردست. دیہات پچھلے سال کے اندر بنا دیے ہیں, اس کے اوپر ہم نے کام کر دی ہے, کر کے وہ ایک ماڈل بنائے ہیں. آپ یقین کریں, آپ کبھی دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ پنجاب کے دیہات ہیں, یہ پاکستان کے دیہات ہیں. ہر قسم کی سہولت اس میں ہے. صاف پانی کی سہولت وہاں پہ لوگوں کو میسر ہے. سیویج پڑا ہوا ہے دیہاتوں کے اندر. چھوٹے چھوٹے جو ٹریٹمنٹ پلانٹس وہاں پہ لگائے ہیں, وہاں پہ باقاعدہ سالڈ ویسٹ کی سہولت تو ہر جگہ پہ ہے, وہ بھی ہم نے کی ہے ساتھ میں ایڈیشنز کے اندر بھی. تو لوگوں کو باقاعدہ وہاں پہ گلیاں ساری پکی ہو گئی ہیں. باقاعدہ جو دیہاتوں میں ہمارے لوگ بڑے مشکلات میں رہ رہے تھے, وہ ٹوٹل اس کا خاتمہ کیا گیا. اسی طرز کے اوپر پنجاب کے اندر یہ کام کیا شروع ہو رہا ہے اس دفعہ سے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سی ایم کا ویژن ہے کہ انہوں نے 5 سالوں کے اندر پنجاب کے تمام دیہات, تمام شہر بنانے ہیں الحمدللہ, اللہ کا فضل. ٹھیک ہے, آخری سوال کہ شہروں سے تو کوڑا صاف کر رہے ہیں, دیہاتوں سے بھی کوڑا صاف کر رہے ہیں, سیاست سے بھی کوڑا صاف کرنے کا ارادہ ہے, اور جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ ہیں سیاست میں, اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے, 9 مئی والے ہیں, ان کے بارے میں کیا خیال؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سیاست سے بھی کوڑا جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون صاف کرے گی, اور یہ ہم صاف کریں گے اپنی خدمت کے ذریعے سے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کا جو دورہ ہوا ہے امریکہ کا, یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے. پاک امریکن جو ریلیشنز ہیں وہ بالکل ایک نئی بلندیوں کی طرف جا چکی ہیں, اور یہ کبھی نہیں ہوا تھا. مجھے بتائیں کب 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 ہوا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کسی بھی ملک کے آرمی چیف کو بلا کے اتنی عزت دی ہو. وہاں پہ ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہے نا وہ جاتے ہیں, اور جا کے جو ہے نا وہ وہاں پہ ان کی ملاقات اس طرح سے نہیں ہو پاتی. اتنی عزت دی گئی, اتنی تعریف کی گئی. مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ اکنالجمنٹ ہے پوری دنیا کی طرف سے اس جنگ کی جو الحمدللہ ہم نے جیتی ہے, جس کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے نا, پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت کے پیچھے کھڑی ہو چکی ہے. اور آپ امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اس پورے دورے کے اوپر تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ یہاں تکلیف ہوئی ہے ہندوستان کو, یہاں تکلیف ہوئی ہے پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ احتجاج کی کالیں آتی رہیں. مجھے بتائیں یہ کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ یہ پاکستان کے عوام کو نظر آ چکا ہوا ہے. یہ جب ہندوستان اور ان کا ایجنڈا ایک ہوگا, ہندوستان کے آپ انڈین چینلز کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے ہندوستانی ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے آرمی چیف, جس کو دنیا جو ہے نا وہ اکنالج کر رہی ہے, جو عزت دینے کے لیے وہ امریکہ میں بلایا گیا ہے, ان کے خلاف چند مٹھی پر لوگ کھڑے ہو کے وہاں پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ احتجاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ پاکستانی ہونے کا ان کو ٹائٹل دیا جا سکتا ہے؟ یہ پاکستانی ہے. یہ تو میں آپ کے لیے سوال چھوڑنے جا رہا ہوں پوری قوم کے دینوں کے لیے. نہیں, آپ نے بہت اچھا پاکستانی نشان جب رفیق پاکستان صاحب, ہوتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے, تو بالکل یہ صحیح گند بات, اللہ کے فضل سے صاف ہو چکا ہے, لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکے ہیں. یہ اب یہ بالکل واپس صحیح. نہیں آ سکیں گے. جب پاکستان کے خلاف کوئی معاملہ ہوگا, اس میں پی ٹی آئی نظر آئے گی. 9 مئی یہ کرتے ہیں, پاکستان کی سالمیت کے اوپر اٹیک یہ کرتے ہیں. پھر دیکھیں مجھے بتائیں اسرائیل نے جو جارحیت فلسطین کے اندر کی, جو وہ ایران میں کر رہا ہے, کوئی ایک بیان ان کی طرف سے آیا ہو؟ تو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں, ان کو ہندوستانی فنڈنگ کرتے ہیں, ان کو اسرائیلی فنڈنگ کرتے ہیں, ان کی زبان کیسے کھلے گی ان کے خلاف؟ یہ پیسے ان سے لیتے ہیں, ان کے خلاف کیسے بولیں گے؟ تو پھر ہم سچ کہتے ہیں. یہ ثابت ہوتا ہے ان کے کنڈکٹ سے ثابت ہوتا ہے. پھر یہ وہی بندہ ہے جو اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے, جو کہتا تھا جب 2019 میں بھی تو ہوا نا معاملہ, تو کیا ہوا تھا؟ اسے کہا جی وہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا. آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ تو اس وقت عالم تھا آپ کا, آپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. آج الحمدللہ پوری دنیا جو ہے نا آپ کی عزت کرتی ہے, پوری دنیا جو ہے نا آپ کو ریکگنائز کرتی ہے. آج آپ کے آرمی چیف جب وہاں پہ جاتے ہیں,
1 घंटे की मुलाकात सवा 2 ढाई घंटे तक चली जाती है। सही। उनके एजाज़ में खाना दिया जाता है, ज़हराना दिया जाता है। ये कब हुआ था मुझे बताएँ? ज़हराना नहीं भाई, ज़ोहराना दिया जाता है। ज़ोहराना। तो निशान रफ़ीक मैं तो साहब आपका मैं तो ए ए जज़्बात में हाँ, ब ज़ ज़हराना अच्छा, बोल के ठीक है ज़ोहराना जी, ही मुझे है। आपके जज़्बात की समझ आ रही है। एक बस आखिर में आपका मैंने शुक्रिया अदा करना है, और दूसरी बात ये है कि जितने जो आपकी लहजे में अज़्म है और जो ख़्वाहिश है, जो कुछ आप करना चाहते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। 2 बातें मैं आखिर में करके ये प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आपने लफ़्ज़ इस्तेमाल किए ना, एजेंट और ये वो, अल्लाह करे कि कोई भी एजेंट ना हो, इस मुल्क में कोई। दूसरा, साफ-सुथरा पंजाब बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन हमारी ख़्वाहिश ये है कि साफ-सुथरा पाकिस्तान हो, और वो पाकिस्तान डिज़र्व करता है, इसके लोग डिज़र्व करते हैं। आप जैसे लोग अगर काम करेंगे और इस मेहनत के साथ काम करेंगे, तो मुझे तवक्को है कि सिर्फ़ पंजाब नहीं, पूरा पाकिस्तान भी साफ-सुथरा, खूबसूरत, खुश रंग होगा। आपका बेइंतहा शुक्रिया। बहुत नवाज़िश।